अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज 28 मई 2024 है और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर मुंतखब हो गए। इस इवेंट को, इस जनाब खबर को और इस होने वाले इस तकरीब को मुख्तलिफ हवालों से देखा जा रहा है और मैंने भी कम अज़ कम 8 पॉइंट आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। आप मेरे पॉइंट्स को सुनिए कि क्या उसमें आप महसूस कर सकते हैं कि जो मैं जिस अंदाज में महसूस कर रहा हूं आपकी सोच भी वही है या कदरे मुख्तलिफ है। पहली बात तो यह है कि बजाते खुद एक शख्स का सदर से ख़त्म होना और दूसरे का बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये मामला होता कि कोई इनकलाबी पार्टी बन रही होती, जनाब किसी और के पास कोई सदारत होती, को जनाब कोई फंसा हुआ मामला होता, कोई जनाब अमरीयत की बात हो रही होती, कोई जमहूरी कदम उठाया जा रहा होता, तो हम कहते वाह जी वाह, क्या शानदार किस्म का जनाब ऑर्गेनाइज किया इन्होंने प्रोग्राम, क्या बड़ा फैसला किया है। फैसला इतना किया है कि छोटे भाई को कहा है जी तू साइड पे हो जा और फिर बड़े भाई को खानदानी पार्टी की जनाब जिम्मेदारियां दे दी गई। मतलब बात सिर्फ खानदानी पार्टी की हो रही है। पहला पॉइंट यह है कि यह खानदानी पार्टी है। अब सदर जनाब बाप होगा, बेटी जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर होंगी पार्टी की, और छोटा भाई जो है वो उसी मुल्क का वजीर आजम होगा उसी पार्टी का, बेटी जो होगी उसी मुल्क की जनाब वो चीफ मिनिस्टर होगी, और बाकी ओहदे भी अपनों में बांटे जाएंगे। बार बार आज उन्होंने जो जिक्र किया वो किया है जनाब हमजा शहबाज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आज एक नया किरदार भी आया। उन्होंने कहा जी यूसुफ अब्बास शरीफ भी मौजूद है, मेरे छोटे भाई का मेरा छोटा भतीजा जो है वो भी मौजूद है, उनको भी जनाब वो मेन स्ट्रीम जो उनकी जमहूरियत थी और उनकी जो सियासत थी उसमें लेकर आए हैं। तो बात यह कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो या इवन यूसुफ हो, जुनेद हो, मतलब खानदान में चीजें रहनी है, कोई इनकलाबी कदम नहीं उठाया गया। और दूसरी बात यह है कि जब पहली मर्तबा नवाज शरीफ साहब सदर बने थे वो भी उन्होंने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा था। उन्होंने जुनेजो लीग उस वक्त हुआ करती थी, मोहम्मद खान जुनेजो मरकजी सदर थे, उससे बगावत करके अपना धड़ा बनाया था और उसे नून लीग का नाम दिया था। मतलब वो ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी थी, क्यों, उसमें वो खानदान का असर तो नहीं था, लेकिन इसे उन्होंने खानदानी पार्टी बनाया था। वो आज तक बरकरार है और 1985 से आज 2024 यानी 39 साल हो गए हैं उनका खानदान पर गलबा है और एक मरतबा फिर जश्न मनाया जा रहा है कि देखें जी हमने पार्टी सदारत हासिल कर ली। गोया आपने जहां से आगाज किया था आज 40 साल बाद आप उसी जगह पहुंच गए हैं। जो पॉइंट है जनाब वो ये है कि शायद अब नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे कि सदारत के बाद वो मुल्क के वजीर आजम भी बन जाए। इस हवाले से ARY ने एक खबर चलाई है जिसमें कहा है कि कुछ लोगों का जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनका इजलास हुआ है, उन्होंने इस बात की राय दी है और फिर ये राय मियां साहब तक पहुंचाई गई है और फिर उसके रद्द-ए-अमल पर देखा गया है। तो अब कोशिश की जा रही है कि जो मुक्तदर शख्सियत है, एक ताकतवर शख्सियत है, उसी को किसी तरीके से राजी किया जाए। अगर वो एक शख्स राजी हो जाता है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब जनाब एक मरतबा वजीर आजम भी बन सकते हैं, या कम से कम उनको यकीन दहानी कराई जाएगी कि देखें जी ये जो अरसा गुजर गया है, एक लफ्ज भी आपके खिलाफ बोला है, किसी के खिलाफ बोला है, हम तो बड़े ताबेदार किस्म के बंदे हैं। तो बहरहाल ये एक अगला पॉइंट है। तीसरा जो है पॉइंट है जनाब कि एक नई पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही थी और वो पार्टी बना रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, बल्कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आगे मूवमेंट भी शुरू कर दी है। लेकिन आज खास तौर पर तीनों शख्सियात के हवाले से एक चीजें मेरे पास मौजूद हैं। एक तो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तारीफ की उन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब की भी तारीफ की कि उन्होंने भी जनाब जेलें काटी। अच्छा, तो इस पर ख्याल ये किया जा रहा है कि कुछ अंदर में कुछ ना कुछ पक रहा है। और दूसरा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की बात करें तो उन्होंने भी जनाब एक बयान आज दिया हुआ है और वो कोई किसी तकरीब में नहीं है बयान, बल्कि उन्होंने खुद से जारी किया है बाकायदा बयान। एक कहीं बोलते हुए कोई जुमला निकल जाए वो अलग बात होती है, लेकिन जब खुद बयान जारी किया जाता है तो उसकी अहमियत अलग होती है और उसको तमाम टीवी चैनल्स पिक कर रहे थे। वो ये था कि मुजीबुर रहमान के हवाले से जो PTI है, इमरान खान है, वो कौम को, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी बेस क्या बनाई है कि मुजीबुर रहमान जो था
وہ کوئی آر ٹی ایس بٹھا کے تو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا. مطلب عمران خان صاحب کا اس وقت جو ٹوٹل قصور ہے وہ 2018 میں جو وزیر اعظم بنا تھا وہ ہے کہ وہ آر ٹی ایس بٹھا کر آیا. یہ الگ اگرچہ علیحدہ ایک موضوع ہے, بحث ہے کہ جناب آر ٹی ایس بیٹھنے سے خود عمران خان اور پی ٹی آئی کا نقصان ہوا تھا. جس وقت آر ٹی ایس بیٹھا تھا اس وقت 118 سیٹوں پر پی ٹی آئی جیت رہی تھی, اور جب بعد میں آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد ریزلٹ آئے تو وہ کم ہو کر 96 رہ گئی تھی, اس سے بھی شاید کم رہ گئی تھی. تو لیکن بہرحال اور چونکہ کوئی بیانیہ نہیں ہے, اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اسی پر آ گئے ہیں, اور ادھر سے شاہد خاقان مفتاح اسماعیل کا نواز شریف صاحب نے نام لے لیا ہے. تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب وہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے اس کو انہوں نے راضی کر لیا ہے کہ نہیں تم ہمارے ساتھ ہی رہو, اور نئی پارٹی کا کم از کم انہوں نے راستہ روکنے کی لازمی کوشش کی ہے. میرے پاس جناب جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج 40 سال بعد بھی نواز شریف کے پاس کوئی نیا مال بیچنے کو نہیں ہے. وہی پرانی باتیں, وہی جناب آج 28 سال 26 سال بعد انہیں کوئی چیز اگر کسی نے ان کی بات سننے پر مجبور کیا تو وہ 1998 والے 28 مئی کو کیے گئے دھماکے تھے. اگر کوئی اور چیز ہوتی تو آج وہ پیش کرتے, اپنا مال بیچتے. کل چھٹی کی گئی, اچانک چھٹی کی گئی جناب, اور سب کو زبردستی نوٹیفیکیشن رات 12 بجے تک 10 بجے تک کرائے جاتے رہے, یہاں تک کہ جو پیپر تھے وہ بھی منسوخ کرائے گئے, ملتوی کروائے گئے. تو وجہ کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آج پوری قوم جناب ان کی جو تقریب رونمائی ہے کہ ایک بھائی سے پارٹی کا اقتدار لے کر جو دوسرے بھائی کے حوالے کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے پوری قوم دیکھے, ان کو دفتر نہ جانا پڑے, کچھ نہ کرنا پڑے. اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, آپ اسے ایک دن میں کئی ارب روپے نقصان ہوتے ہیں, اور آپ نے صرف ذاتی نمود و نمائش کے لیے ایسا کر دیا. اگر یہ قوم کے لیے تھا تو 26 سال پہلے کیوں نہیں کی جاتی رہی چھٹی, آج کیوں کی گئی؟ اور دوسرا, آپ نے عمران خان کی بریت کے حوالے سے بھی راستہ روکنے کی کوشش کی. کیوں 28 کو سائفر کیس کی سماعت تھی اور عمران خان نے آج متوقع طور پر بری ہو جانا تھا, وہ آپ نے راستہ روکنے کی, اور 29 کو جناب عدت کیس میں بھی بری ہو جانا. یہ 2 کیس بڑے ہوئے ہیں, اور آج 28 کو ہو جاتا اور کل 29 کو وہ بری ہو جاتے ہیں, تو مطلب وہ ان کو جیل میں رکھنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس جناب نیا مال بیچنے کو کچھ نہیں ہے, آپ وہی پرانے گھسی پیٹی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی مستقبل کا کچھ اور لائے عمل بھی نہیں دے رہے. اچھا جی, اگلی جو میرے پاس تھا لندن پلان کی, نواز شریف صاحب نے بات کی اور ایک مرتبہ پھر کہا جی, اور کہا جی ظہیر الاسلام, طاہر القادری, عمران خان, اور ساتھ آج پرویز الہی کا بھی نام لیا کہ یہ بھی وہاں پر پہنچے تھے. اس حوالے سے طاہر القادری صاحب اپنی تردید دے چکے ہیں کہ ان کی نہ کبھی کینیڈا میں اور نہ کبھی لندن میں جنرل ظہیر الاسلام سے کہیں ملاقات نہیں ہوئی. تو لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو تھا وہاں, جو دھرنے تھے اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بہرحال موجود تھا. وہی جناب انہوں نے وہ سیل کرنے کی کوشش کی, اور ان کا جو ٹوٹل فوکس تھا, دیکھیں اگلا جو پوائنٹ انہوں نے دیا ہے نا جی, انہوں نے سب سے ایک پیک پوائنٹ جو اس تقریب کا تھا, نواز شریف صاحب کے خطاب کا تھا, وہ یہ تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام نے آ کر کہا تھا کہ ہم 2 فورسز کو آزما چکے ہیں, اب ہم تیسری فورس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان آج کہہ دیں کہ وہ تیسری فورس عمران خان نہیں تھے تو وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے, سیاست سے استعفیٰ دے کر ریٹائرمنٹ لے کر گھر چلے جائیں گے. یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے. بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پر آپ عمران خان کی حمایت کریں. عمران خان کا موقف یہ ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لوگ اقتدار میں آئے. ہم جب 2018 میں اقتدار میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ہماری مخالفت نہیں کی تھی, صرف اتنا کیا کہ ہماری مخالفت نہیں کی. لیکن چلیں بالفرض ہم بات مان لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آئے, وہ تو اس کی قیمت آج ادا کر رہا ہے. جتنا مطلب اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو اس کو جناب پٹخا گیا ہے, جو اس کے ساتھ جناب جبر روا رکھا گیا ہے, وہ تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے, مطلب مارشل اللہ دور میں نہیں ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہو کبھی, مطلب ایوب دور میں ایسا نہیں ہوا, ضیاء الحق دور میں ایسا نہیں ہوا, مشرف دور میں نہیں ایسا ہوا, جو باجوہ اور حالیہ دور میں ایسا ہو رہا ہے. مطلب یہاں تو تاریخ رقم کی جا رہی ہے, حالانکہ وہ سرٹیفائیڈ ڈکٹیٹر تھے. یہ لوگ ڈکٹیٹر تو نہیں ہیں لیکن سپر ڈکٹیٹر ثابت ہوئے ہیں, مطلب ان ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو ایسے میں عمران خان کو وہ پرانی بات یاد دلانا, وہ آج اس کا کفارہ ادا کر چکا ہے اور کئی گنا زیادہ کفارہ ادا کر چکا ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں,
آپ پھر دوبارہ جا کر ان کی گود میں بیٹھ گئے. آپ کے پاس نیریٹو نہیں ہے. اگلی بات جناب، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں صدر بن گیا ہوں میرا ساتھ دو. تو میاں صاحب کس بات کے لیے ساتھ دیں؟ کون سا کمال کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی میں جناب دوبارہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہوں، جو مقتدر شخص ہے، طاقتور شخص ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی کو ہٹا دو، میرا بھائی بڑا تابعدار ہے، وہ اعتراض نہیں کرے گا، وہ بات پہلے بھی مان لیا کرتا تھا، اب بھی مان لیا کرے گا، تو مجھے بٹھا دو اور مجھے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنا دو، اسی پرانے چور طریقوں سے، دروازوں سے. تو اس وجہ سے کیا قوم آپ کا ساتھ دے؟ اور دوسری بات، آپ شاید کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اس نے صدارت تو چھوڑ دی آپ کے لیے، اور آج اس نے گلہ بھی کیا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو صدارت چھوڑ کے جا رہا ہے تو تجھے کیا ملا ہے؟ تو میں نے اسے کہا جی میں پرانی تنخواہ پہ کام کروں گا. وہ پرانی تنخواہ پر مسلم لیگ نون کے لیے تو کام کر سکتا ہے، وزارت عظمیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا میری بات. اب شہباز شریف کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اور اگر اس سے وزارت عظمیٰ چھڑوائی گئی تو میاں نواز شریف صاحب پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا. وہ سارے بدلے لے گا آپ سے، ساری کسریں نکالے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے پتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون تو اب پیٹا ہوا گھوڑا رہ گئی، اس میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے دنوں اسد کیسر نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ چودھری شجاعت بننے کے لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ جب آپ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، جب آپ اپنے کمٹمنٹ کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق سیاست کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو بظاہر ناکامیاں بھی مل رہی ہوں، آپ کو پوٹینشل کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کی مقبولیت بڑھ رہی ہوتی ہے، عوام میں آپ کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اصولوں کو پامال کر کے، جھوٹ سے، آپ بدترین فسطائیت سے، آپ دھاندلی سے حکومت حاصل کر لیتے ہیں، اس کا انجام کاف لیگ جیسا ہوتا ہے. کاف لیگ 2 تہائی اکثریت سے آئی تھی مشرف کے دور میں، لیکن بعد میں اس کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے. اس کو جو 2-3 سیٹیں دی ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون اور ادھر سے ملی ہیں، صاحب زیر گجرات والی جو سیٹیں ملی ہیں. تو یہ حشر ہوا کرتا ہے. تو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا حشر جو ہے وہ کاف لیگ جیسا ہو رہا ہے، اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کا حشر شجاعت جیسا ہو رہا ہے. لہٰذا اب کوئی نہیں ہوگا، یہ آخری اقتدار ہے، انجوائے کر لیں. ہاں اگر آج بھی انقلابی بنتے ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، آج بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں یاسمین راشد سے ہار گیا ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں اور کوئی بات نہیں میں اپوزیشن کروں گا، اور ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں عمران خان کے خلاف مقدمات غلط ہیں، ان کو غلط مقدمات میں جناب ان کو اندر کیا جائے. دیکھیں گراف ایسے اٹھ جائے گا، میاں نواز شریف کا خود اٹھ جائے گا، علیحدہ پارٹی رہے، سب کچھ رہے. اور صورتحال تو ان کے پاس یہ ہے کہ جناب آج یہ کہہ رہا ہے جی میں نے 40 سال سیاست کامیاب، آج روٹی کے ریٹ کم کر دیے. بھائی کسانوں کو رلا کر ان کی جیب سے آپ نے رلا کر روٹی کے ریٹ کم کیے نا، اور وہ بھی کتنے عرصے کے لیے؟ 2-4 مہینے کے لیے. 2 مہینے بعد میں پوچھوں گا کیا کہاں تک ریٹ پہنچے ہیں. اور نمبر 2، آئندہ کسان گندم اگائیں گے نہیں، یاد رکھنا. اور اگلے سال جو گندم کا بحران ہوگا وہ پھر نواز شریف صاحب آپ کا گریبان پکڑا جائے گا، شہباز شریف ادھر سے انوار الحق کاکڑ اور مریم نواز کا، کہ آپ نے کسانوں کی کمر توڑ دی تھی، اب جواب دیں. میرے اس ویڈیو کو آپ ریکارڈ کے طور پر رکھ لیں کہ جناب آئندہ جو گندم بحران ہوگا وہ آج کے اس سستے ہونے کے نتیجہ ہوگا، اور وہ اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ لوگ بھوکوں مریں گے. یاد رکھیے گا، روٹی کے لیے جیسے فلسطینی ترس رہے ہیں نا، اس طریقے سے ترسیں گے. یہ ان کی حالت ہوگی. آپ کس پر جناب آپ کر رہے ہیں؟ کون سی بات کر رہے ہیں؟ آج آپ نے قوم کو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے 2,85,000 روپے کا مقروض کر دیا ہے، اور 52% ہمارا جناب جو بجٹ ہے وہ سود میں چلے جاتا ہے. نواز شریف آپ کی تو بلڈنگز ہیں، آپ کی تو جناب سرے میں آپ کے محل ہیں، لندر محل ہیں، محلات ہیں. آپ کا تو دنیا میں ہر ملک میں تقریباً کاروبار پھیلا ہوا ہے، آپ کا تو یہاں سٹیک ہی نہیں ہے. آپ 40 سال بعد، آج اقتدار کے 40 سال بعد قوم کو تباہ کر کے جا رہے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اور ہاں البتہ آپ کو اپنی بیٹی کا مستقبل ہے کہ اس پاکستان کو جہاں سے نچوڑا جا سکتا ہے آج نچوڑ لو، اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حشر شاید شجاعت سے بھی بدتر ہو. کیوں؟ آپ قوم کو آپ خود سمجھتے ہو، یا تو آپ سمجھتے نہ ہو، آپ سمجھتے ہو، اب بھی سمجھتے ہو کہ ان جناب اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے، لیکن اس کی گود میں بیٹھے ہوئے. اس وقت بھی آپ سب سے بڑا تانا آپ کا یہ ہے کہ جناب وہ مان لے کہ وہ فلاں ٹائم چاہیتا نہیں تھا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. بھائی اس نے غلطی کی تھی، اس کی سیتا وائٹ کی بھی غلطی تھی، مجھ سے پوچھیں، لیکن اس نے اس کا کفارہ ادا کیا ہے.
اور آج تک کفارہ ادا کی، یہ کر رہا ہے، اب بھی جیل میں بیٹھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ شاید قائد اعظم سے بھی بڑا جناب اس وقت مقبولیت رکھتا ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اور آپ کی حالت کیا ہے کہ جناب کیا صورتحال تھی کہ شہباز شریف صاحب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لوگ جیسے پتہ نہیں ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو، یہ جی آج ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو ایسے ہی کہ دو لڑکے لڑ رہے تھے، جو طاقتور تھا وہ نیچے تھا، جو کمزور تھا وہ اوپر آ گیا، اور اس کو مارے بھی جا رہا تھا، روئے بھی جا رہا تھا. اس نے کہا مارے بھی جا رہا ہے، روئے بھی جا رہا ہے. اس نے کہا مجھے پتا ہے یہ باہر جب آ گیا تو اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وجہ یہ کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم لٹیرے ہیں. اب اس وقت اقتدار ان کے قبضے میں آیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس کو رگڑ دو، جتنا رگڑ سکتے ہو رگڑ دو. اس پر ظلم و ستم کی آخری حدیں جناب چھو رہی ہیں، اور یہ ساتھ ڈر بھی رہے ہیں. یعنی جیل میں بندے ہوئے آج ان کا جو پروگرام ہوا اس میں آج بھی 70% جو گفتگو ہوئی عمران خان پر ہوئی. ان کے پاس تو اور کوئی موضوع بھی نہیں ہے. یعنی مسلم لیگ نون کی تقریب ہے اور 70% جو گالیاں دی جا رہی ہیں وہ عمران خان کو دی جا رہی. ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بیچنے کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں، بیچنا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو جناب ان کا نیریٹو انتہائی کمزور ہے. دوسری طرف عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، حقیقی نیریٹو، حقیقی آزادی، حقیقی بیانیہ اس کے پاس ہے. وہ آج بھی رول آف لا کی بات کرتا ہے، آج بھی حقیقی جمہوریت کی بات کرتا ہے، آج بھی انصاف کی بات کرتا ہے، آج بھی پاکستان کی بات کرتا ہے. تم لوگ اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. میرے خیال میں آج یہ پٹا ہوا شو تھا. آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آخری پتہ جو تھا جناب کے بڑے میاں صاحب کو جناب پھر دوبارہ صدارت دے دی گئی، وہ بھی انہوں نے استعمال کر لیا. اور آج مانگ رہے جی مجھے صدر بنا دیا، ساتھ دو گے، کس لیے ساتھ دیں گے؟ کوئی پروگرام کا تو اعلان کیا نہیں آپ نے. ان کے پاس ککھ نہیں ہے. یہ دکان بند ہونے کے لیے جا رہی ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے. انہوں نے فوری طور پر 28 مئی کی چھٹی کر کے سائفر کیس کو دبا دیا، لیکن کب تک دبائیں گے؟ یہ سارے کیس ختم ہوں گے، خان باہر آئے گا اور انشاءاللہ ایک نیا سویرا ضرور طلوع ہوگا. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھیں. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.